आजमाइश क्विज एप्लीकेशन में रोज़ाना आपसे सवाल किया करते हैं। अगर अभी तक आपने उसे डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लें और इंशाअल्लाह उसके ज़रिए भी ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर जो हैं उसको जवाब आप देते रहिए। आइए अब आपसे सवाल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदार साहिब सिर्र रसूलुल्लाह, यानी किस सहाबी का ये लक़ब है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदार। आपने उस सहाबी का नाम बताना है और ये किताब कौन सी है जहाँ से जवाब मिलेगा? ये फैज़ान नमाज किताब में इंशाअल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। तो आप जल्दी से तलाश कर लें, अभी सिलसिला जारी है। जल्दी जल्दी मैसेज कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम उसको सिलसिले में शामिल कर लेंगे। और एक सवाल हम करके गए थे, बड़ा प्यारा सवाल है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु को कितनी बार अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ख्वाब में दीदार हुआ? जवाब है 100 बार। 12 नाम है मेरे पास, उनको पढ़ देता हूँ। बिनते इस्माइल अत्तारिया कश्मीर, बिनते इमाम बख्श कराची, बिनते इफ्तिखार साहिवाल, मोहम्मद अत्तारी लाहौर, बिनते बाबर अली कराची, उमैर रशीद अत्तारी शेखुपुरा, बिनते इलियास अत्तारिया कसूर, अब्दुल वहीद अत्तारी हैदराबाद, मोहम्मद रमज़ान अत्तारी बक्कर, हाफिज़ हुज़ैफ़ा अत्तारी मैलसी, बिनत अल्लाह बख्श अत्तारिया, बिनते अल्लाह बख्श अत्तारिया डेरा अल्लाह यार, मोहम्मद नज़ीर अत्तारी खैरपुर मीरस। अब इंशाअल्लाह इसके अंदर से हम जवाब आपको इंशाअल्लाह लेकर देते हैं कि किसका तोहफ़ा जा रहा है। बिनते इफ्तिखार हैं साहिवाल से, अपने किसी महरम के ज़रिए रब्ता करें और एड्रेस भिजवाएं तो इंशाअल्लाह आप तक तोहफ़ा पहुंचा दिया जाएगा। याद रहे कि आज जो क्विज़ एप्लीकेशन ज़हनी आजमाइश की है उसमें भी वही सवाल है जो हमने आपसे नाज़रीन से किया है, वहाँ भी जवाब दे दें, यहाँ भी जवाब दे दें। हो सकता है वहाँ भी नाम आ जाए, यहाँ भी नाम आ जाए कि साहिब सिर यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के राजदार, सिर कहते हैं राज को, वो कौन से सहाबी हैं? तो आपने हमें उसके बारे में बताना है, उन सहाबी का नाम बताना है। चलिए जनाब तारुफ करवाते हैं। 4 इस्लाम में कौन है हमारे साथ? दाईं तरफ से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, मसरूफियात क्या हैं? चारों को इंशाल्लाह सवाल जवाब हम करेंगे और देखेंगे कि आज कौन आगे जाते हैं। जी, हाफिज़ हूद रज़ा अत्तारी, जामियतुल मदीना, फैज़ान मदीना, बाबुल मदीना कराची, दर्जा खामिसा, 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं। बड़ा प्यारा यूनिक नाम है, हूद रज़ा। हूद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं और उनके नाम पर उनका नाम है माशाल्लाह। जी, मोहम्मद बिलाल रज़ा अत्तारी और सेकंड ईयर पढ़ रहा हूँ और सोशल मीडिया में बतौर ग्राफिक डिज़ाइनर। अच्छा, हमारे शोबाए सोशल मीडिया में ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं और दुनियावी तौर पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी, तीसरे इस्लामी भाई मुश्तबा रज़ा अत्तारी, बिज़नेस करते हैं मोबाइल का। चलें जनाब, मुश्तबा रज़ा अत्तारी भी हैं। चौथे इस्लामी भाई हाफिज़ मोहम्मद हम्माद अत्तारी, सेकंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। चलें जनाब, माशाल्लाह 4 मुख्तलिफ यूँ से कहा जा सकता है फील्ड के इस्लामी भाई हैं। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एक बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं और चौथे माशाल्लाह आप जामियतुल मदीना के तालिब इल्म हैं। देखते हैं मुकाबला कैसे आगे जाता है। उम्मीद है तैयारी अच्छी करके आए होंगे। चारों इस्लामी भाई रेडी हैं। आइए बताते हैं सेगमेंट्स कौन कौन से हैं आज के इस मुकाबले में। इल्म नूर है, इश्क के बोल, कुरानी मालूमात, मदनी गुलदस्ता, ज़ियाराते मकामात मुक़द्दसा दुरुस्त कीजिए। 6 सेगमेंट्स हैं और 6 सेगमेंट्स के बाद हमें मालूम होगा कौन से इस्लामी भाई आज मुकाबले में आगे जाते हैं। शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे हमारे भाई से, जामियतुल मदीना के माशाल्लाह हूद रज़ा से। मौत को कसरत से याद करने की क्या बरकत है? हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि तुम जीने के लिए मरते हो और वीरान होने के लिए तामीर करते हो और रह जाने वाली यानी आखिरत को छोड़े हुए हो। और फिर फरमाया 3 चीज़ें बहुत बेहतरीन है, मौत, बीमारी और मोहताजी। नहीं जनाब, आपसे गलती हो गई है। मौत को कसरत से याद करने की क्या बरकत है, सवाल ये था। उसका जवाब ये है कि बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया जो मौत को कसरत से याद करता है वो 3 बातों के ज़रिए इज़्ज़त पाता है। तौबा की जल्द तौफीक, दिल की कनात और इबादत में चुस्ती। चलें जनाब, ये गौर कर लिया जाए। इनको ये सवाल जो है इन्होंने जवाब दिया, क्या वो भी निसाब में था? तो अगर बता देंगे तो इस बारे में हम फिर फैसला कर लेंगे। मेरे पास जो जवाब लिखा है वो ये है जनाब। अब चलेंगे हम बिलाल की तरफ। और दुश्मन से निजात मिलने और रिस्क में इजाफे का क्या नुस्खा है? साहब गलत आ गया, साहब ये नहीं, गलत आ गया। ये सवाल दोनों नहीं थे।
اچھا یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نصاب شاید ان اسلامی بھائیوں کے لیے دوسرا نصاب ہے اور ان کو دوسرا نصاب دیا گیا تھا، کیا ایسا ہے؟ تو پھر تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا. جی جناب چلیں پھر انشاءاللہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم. جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. تھوڑا سا ٹیکنیکل مسٹیک ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ روز نیا نصاب دینا، بیسیکلی جب سے یہ ہم نے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل کیا ہے، ہم نارمل ذہنی آزمائش جب کرتے ہیں تو تمام طلباء کو ایک ہی نصاب دے دیتے ہیں اور پھر سب اس میں سے تیاری کر کے آتے ہیں اور وہ بہت بڑا نصاب ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس میں نارملی تاجران وغیرہ بھی آ رہے ہیں تو ہم ڈیلی سلسلے کا الگ نصاب بناتے ہیں، تو تھوڑی سی ٹیکنیکل مسٹیک ہے، تھوڑی دیر لگے گی، وہ مجھ تک پرنٹ پہنچ جائے گا. تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے کے دوران نعت شریف جو کرنی ہوتی ہے وہ نعت شریف ہم انشاءاللہ شروع میں سرکار علیہ السلام کی سن لیتے ہیں. تو جب تک نعت شریف ہوگی جب تک وہ انشاءاللہ سوالات بھی آ جائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. تو انشاءاللہ نعت خواہ اسلام میں موجود ہیں، ہمیں پیاری سی نعت شریف سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. کہندیے حلیمہ مکوے کے لجپال
سرا چلے ذرا آپ سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے, اور پہلا سوال کریں گے ہم اپنے حود بھائی سے. یہ بتائیے حضور کے اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو قیامت کے دن اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے گی. وہ دعا یہ ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. کیا خوبصورت فضیلت ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے. حود بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے ذرا اب چلتے ہیں ہمارے بلال کی طرف. محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو پیارے آقا کا عمل مبارک کیا ہوتا تھا؟ حضرت حذیفہ بن رمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے. سیدنا حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا آپ نماز میں مشغول ہو جاتے. آج ہمارے ساتھ بعض اوقات بڑے امپورٹنٹ کام آ جاتے ہیں, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو لوگ جب مشکل آتی ہے تو نارملی نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ یار آج نماز کا ٹائم نہیں ہے. ارے نماز سے مدد چاہیں, نماز یعنی نوافل بھی پڑھیں کثرت سے. فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ کام اچھا ہو جائے گا, آسان ہو جائے گا. جواب درست دے دیا ہے جناب, ماشاءاللہ. چلتے ہیں مشتبہ کی طرف. سب سے پہلے سرید بنانے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے سرید بنانے والے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. جی حضرت سیدنا ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یاد رہے یہ وہی ہاشم ہیں جن کی نسبت سے ہاشمی کہلایا یہ پورا خاندان. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہاشمی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. جناب چوتھے اسلامی بھائی کی طرف چلیں گے, حماد رضا. یہ بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ کون سی؟ آسان سوال آ گیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یاد رہے ناظرین, اسلام لانے والی سب سے پہلی خاتون بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ. جواب بالکل درست دے دیا جناب, ماشاءاللہ. تیاری زبردست ہے. سوال کریں گے ایک بار پھر, جامعہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. بتائیے علم اور عبادت میں کون افضل ہے, اور کیا یہ دونوں ضروری ہیں؟ علم افضل و اشرف ہے, لیکن عبادت بھی بندے کے لیے ضروری ہے, ورنہ اس کا علم بکھرے ہوئے ذرے سا ہو جائے گا. اللہ. علم اور عبادت میں علم افضل ہے یاد رہے, مگر عبادت بھی علم کے ساتھ ساتھ ضروری ہے, ورنہ اس کا علم بکھرے ہوئے ذرے سا ہو جائے گا. اللہ علم بھی عطا فرمائے, عمل بھی نصیب فرمائے, آمین. جناب جواب درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. اب باری ہے بلال کی. بلال بھائی, امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مومنین کی تمام تر بھلائی گھڑی بھر کے صبر میں ہے. اللہ. مومنین کی تمام بھلائی گھڑی بھر کے صبر میں ہے. صبر ہی تو نہیں ہوتا, اور وہ بے صبری, وہ غصہ, وہ ریونج, وہ بدلہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. بعض اوقات تھوڑا سا صبر کر لیتے تو جھگڑا نہ بڑھتا, جھگڑا نہ بڑھتا تو گھر نہ ٹوٹتا, لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں. بعض اوقات اتنا جھگڑا بڑھ جاتا ہے کہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے, ایک جیل پہنچ جاتا ہے, قبر میں پہنچ جاتا ہے. پھر جب اس سے پوچھو کیا کیا تھا تو شب اس وقت سمجھ آتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کر لیتا, اس کی جان بچ جاتی, میں جیل جانے سے بچ جاتا. تو اپنے اندر صبر کی عادت ڈالنی ہے, غصے سے بچانا ہے. جناب جواب درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. سوال کریں گے مجتبہ سے. بتائیے وہ کون سی 3 ناپسندیدہ چیزیں ہیں جو بہت بہترین ہیں؟ موت, محتاجی, بیماری. اللہ. جناب ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تم مرنے کے لیے جیتے ہو, ویران ہونے کے لیے تعمیر کرتے ہو, فنا ہونے والی دنیا پر لالچ کرتے ہو, اور باقی رہنے والی آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو, مگر 3 ناپسندیدہ چیزیں بہت بہترین ہیں. نمبر 1 محتاجی, موت اور بیماری. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, لیکن بتایا کہ یہ چیزیں 3 ناپسندیدہ چیزیں ہیں, بہت بہترین ہے. اس سے ظاہر انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے, اور انسان جو ہے اس کے ذریعے اگر اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کا پیکر بن جائے تو بیماری تو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, اور موت اگر واقعی نیک انسان کو آتی ہے تو اس کے لیے تو جنت کا ٹھکانہ اور نبی پاک کی قبر میں دید کا باعث ہوتی ہے. جناب جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب سوال یہی ہے
اور چلیں ایک اور سوال کر لیتے ہیں، سب سے آخر میں کس کی وفات ہوگی؟ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام کی وفات ہوگی۔ سب سے آخر میں موت جو ہوگی، وفات جو ہوگی، وہ ملک الموت کی ہوگی۔ اور کیا اس کو کیا امیزنگ جملے ہیں شرح الصدور میں کہ سب سے آخر میں ملک الموت وفات پائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا اے ملک الموت مر جائیے، تو اس وقت ایک ایسی چیخ ماریں گے جیسے زمین اور آسمان کی مخلوق سن لے تو خوف سے سب کا دم نکل جائے، پھر سیدنا ملک الموت وفات پا جائیں گے۔ جناب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ چلیں اب سوال ہے ہود بھائی سے، مومن کو قبر میں سب سے پہلے کیا تحفہ ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو قبر میں سب سے پہلے تحفہ یہ ملتا ہے کہ اس کے جنازے کے جانے والے ان کی بخشش ہو جاتی ہے، جنازے کے ساتھ جانے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، یہ مومن کو سب سے پہلا تحفہ گویا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور جب پتہ چلے کسی نیک آدمی کا جنازہ ہے، علماء کے اگر جنازے ہوا کریں تو پھر تو اس میں اور رغبت کرنی چاہیے، کیا معلوم ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ جی پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین اس وقت آپ جو نعت خوانی بھی سن رہے ہیں اور یہ آپ کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی یہ ای ٹرانسمیشن کے لیے ایک اور خوبصورت سلسلہ ریکارڈ ہو رہا ہے امیر اہل سنت اور بزرگوں کے درمیان۔ ماشاءاللہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب بھی اس میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا منظر ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ یہ سب آپ انشاءاللہ ای ٹرانسمیشن میں دیکھیں گے۔ آزمائش چل رہا ہے سہیلی ٹرانسمیشن میں، اور ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ریکارڈنگ اس وقت ہماری یہاں جاری ہے، اور انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دوسری عید کو 7:30 بجے، دوسری عید کو شام 7:30 بجے آپ انشاءاللہ یہ جو ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ اس کو آپ مدنی چینل پر اور ہمارے سوشل میڈیا وغیرہ پر دیکھ سکیں گے۔ ہمارے یہ بزرگ اسلامی بھائی جمع ہیں، اور امیر سنت کا جیسے ہر سال بزرگوں کے ساتھ سلسلہ ہم آنر کرتے ہیں، تو یہ اس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ تو عبدالحبیب بھائی کے پروگرام میں ہم نے بھی شمولیت بھی اختیار کر لی ہے۔ جی عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک اور برکتیں دے، اور اس پروگرام کو بھی ہم سب کے لیے، لیکن اب تو موسٹ اویٹنگ پروگرام ہو جائے گا جب عید والے دن یہ چلے گا انشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں اگر میری آواز جاری ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ماشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا حضور، مغفرت کی بے بہت حساب شکریہ۔ مغفرت کی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا بات ہے، مرشد کا دیدار بھی ہو گیا اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ابھی کتنی دیر باقی ہے، مگر ابھی سے عید ٹرانسمیشن یعنی ون آف امیزنگ ٹرانسمیشن انشاءاللہ ہوں گی عید کے دنوں میں، تو آپ تیار رہیے گا۔ اس بار عید بھی مدنی چینل کے ساتھ ہی منانا۔ جناب کہاں تک پہنچے تھے؟ بلال آپ سے ہو گیا سوال؟ نہیں، اچھا آپ سے ہونا باقی ہے۔ یہ بتائیے کہ آسمانوں، انجیل، تورات اور جنت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ آسمانوں میں فاروق نام ہے، اور انجیل میں کافی ہے، تورات میں منتقل حق ہے، اور کون سا؟ جنت میں سراج ہے۔ کیا بات ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتبہ تو دیکھیں کہ یہ فیضان فاروق اعظم کتاب میں یہ پوری تفصیل موجود ہے کہ آسمانوں میں ان کا نام فاروق ہے، انجیل میں کافی، تورات میں منطق الحق اور جنت میں سراج۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے کیسے ساتھی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، ماشاءاللہ۔ چلیں گے مجتبیٰ کی طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شخص کو محبوب رکھتے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم اس شخص کو محبوب رکھتے تھے جو ان کے عیب ان کو بتائے۔ سیدنا فاروق اعظم خود فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے۔
ناظرین یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. آج مجھے کوئی میری غلطی بتا دے تو برا لگتا ہے, لوگ جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں, تمہاری اوقات کہ تم مجھے بتاؤ گے. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ میرا محبوب وہ ہے جو مجھے عیب بتائے. واقعی اگر اس کو پازیٹیو لیا جائے نا, کہ اگر مجھے کوئی میری خطا بتا رہا ہے تو اگر یہ خطا مجھ میں رہے گی تو میں خطا کار رہوں گا, میرے اندر یہ پرابلم رہے گی. اگر یہ عیب بتا دے گا وہ عیب دور ہو جائے گا تو میں اور اچھا ہو جاؤں گا. تو جو بھی ہمیں کبھی ہماری غلطی بتائے تو اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. جناب جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. چلتے ہیں ہم اپنے حماد بھائی کی طرف. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے کتنی بار حاضری دی؟ سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 بار حاضری دی. اللہ اللہ 24,000 ٹائم. ناظرین یہ بڑی کمال کی کیلکولیشن ہے. اچھا یہ ذرا تھوڑا سا سمجھیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی بار وحی نازل ہوئی جب نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال, دنیا سے پردہ فرمایا 63 سال کی عمر میں, یہ بنے 23 سال. پہلی ملاقات گویا جبریل امین سے ہوئی تھی 40 سال کی عمر میں. اب 23 سال کے دن کتنے بنتے ہیں؟ تھوڑا سا کیلکولیٹ کیجئے. اگر 360 اسلامک ڈیز ہم پکڑ لیتے ہیں تو 3,600 دن ہو گئے 10 سال کے, 7,200 دن ہو گئے 20 سال کے. اب مزید آپ 3 سال اور پلس کر لیجئے تو آل ٹوگیدر 1000 دن اور ہو گئے, تو ٹوٹل 8,500 دن بنتے ہیں. اور ان 8,300 دن کے اندر 24,000 مرتبہ حاضری کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن میں کئی بار حاضری, کیونکہ کچھ دنوں تک حاضری نہ بھی ہوئی. تو اتنا کیا ملتا تھا, ایسا کیا شوق تھا کہ سدرۃ المنتہا جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے, جبریل امین بار بار آتے. سبحان اللہ. مجھے مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, نعت خواہ ہمیں سنائیں گے. کیا خوبصورت بات کی انہوں نے, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. جبریل امین کیوں آتے تھے؟ انہیں چین نہیں آتا تھا نبی پاک سے ملے بغیر, جلوائے جانا دیکھے بغیر قرار نہیں آتا تھا. چین آ جاتا اگر, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سبحان اللہ. یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سے زیرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سے زیرا چھوڑ کر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب, چاروں اسلامی بھائیوں کے 6 نمبر ہیں. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. بڑے پیارے اشعار سننے ہیں چاروں اسلامی بھائیوں سے. ہود بھائی کی باری ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. خدا را اب آؤ کہ دم ہے لبوں پر, دم واپسی تو نظارہ کروں میں, دم واپسی تو نظارہ کروں میں. کیا کمال کا کلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں, تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت شعر ہے. مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی, تیری کفش پا پر نثارہ کروں میں. ذرا ناظرین شعر کی خوبصورتی سمجھیے گا. یعنی مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی, مجھے کوئی بادشاہ بنا دے اور بادشاہی کا تاج بھی پہنا دینا, تو حضور تیری کفش پا پر, کفش پا نبی پاک کے تلووں کے نیچے لگی ہوئی خاک, پیارے آقا کے قدموں سے ٹچ ہونے والی خاک, وہ ذرے اتنے متبرک ہیں کہ حضور وہ تاج شاہی جو ہے وہ تیری کفش پا پر نثارہ کروں میں. سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. چلیں جناب اب باری ہے بلال کی. بلال بھائی آپ یہ بتائیں
मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार के पास, वो दिन जरूर आएगा इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। नेकियां होती हैं सरकार नेकोकार के नेकियां होती हैं सरकार नेकूकार के पास। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बड़ी जबरदस्त तैयारी है जनाब। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। जरा नात का शेर भी सुना दें। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। एक वो दिन भी जल्द आएगा जब हम सरकार से अर्ज करेंगे कि एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। नाजरीन आइए एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब चारों इस्लामी भाइयों के 10 नंबर हैं। जबरदस्त तैयारी है और मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। आइए अगला सेगमेंट जिसमें कुरान के हवाले से शानदार मालूमात मिलती हैं, देखते हैं कुरानी मालूमात। जी हम बात करेंगे, हमारे हूद भाई से सवाल करेंगे कि जुमे के दिन सूरह यासीन और सूरह वस्साफात की तिलावत करने की क्या फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूरह यासीन और सूरह साफ़ात की तिलावत करे और उसके बाद अल्लाह से कोई सवाल करे तो अल्लाह उसके सवाल को पूरा कर देगा। अल्लाह पाक उसके सवाल को पूरा कर देगा। जनाब कुरान पढ़ते रहा करें और सूरह यासीन और सूरह वस्साफात जुमे के दिन लाजमी पढ़ें। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। सजदे वाली सूरतों में सबसे पहले कौन सी सूरत नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि सजदे वाली सूरतों में सबसे पहले सूरह नजम नाजिल हुई, फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत की और सजदा किया। क्या बात है। ये भी शायद बहुत सारे नाजरीन के लिए नई मालूमात होगी कि सबसे पहले सजदे वाली सूरतों में सूरह नजम नाजिल हुई और नबी पाक ने उसकी तिलावत फरमाई, सजदा किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुस्तफा से सवाल है कि कुरान पाक में कोहे तूर की कसम याद फरमाई गई, उसकी क्या वजह है। ये वो अज़मत वाला पार है जिधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम इलाही सुनाया गया था। इससे साबित ये हुआ कि जो पहाड़ या पत्थर पर इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से निस्बत है और जिस पहाड़ को अगर किसी नबी से निस्बत हो जाती है तो वो भी अज़मत वाला हो जाता है। क्या बात है। पहाड़ को भी अगर अल्लाह के नबी से निस्बत हो जाए तो वो अज़मत वाला हो जाता है। ये गोया निस्बत की बात भी कुरान से हमें सीखने को मिल रही है। कोहे तूर की कसम याद फरमाई कुरान ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चले जनाब अब बारी हम्माद भाई की है। कुरान में सबसे पहले किस नबी का नाम मज़कूर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। इस सूरत को 1/4 चौथाई कुरान के बराबर कहा गया। सूरतुल काफिरून। सूरह काफिरून। गोया कोई 4 बार सूरह काफिरून की तिलावत कर ले, इंशाअल्लाह रब की रहमत से उम्मीद है पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नाजरीन बिलाल भाई से। कुरान की कितनी सूरतें लफ्ज कद से शुरू होती हैं। 2। जी जनाब 2 सूरतें हैं जो लफ्ज कद से शुरू होती हैं, कौफ और दाल से। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। अब मुस्तफा भाई से सवाल है कि कुरान पाक का आखिरी सजदा किस सूरत में है। सूरह अलक। सूरह अलक जो है उसमें कुरान पाक का आखिरी सजदा है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कुरान ही की बात चल रही है तो हम आपसे सवाल करेंगे कि चंद ऐसे सहाबा के नाम बताएं जो एक हफ्ते में मुकम्मल कुरान पाक खत्म कर लिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है। एक हफ्ते में पूरा कुरान पाक तिलावत कर लेना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत
عبداللہ ابن عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ مصروف نہیں تھے؟ کیا ان کے کام کاج نہیں تھے؟ لوگ کہتے ہیں بیزی لائف ہے، قرآن کا ٹائم نہیں ملتا، اتنے بڑی ذمہ داریاں ہوتے ہوئے بھی ہفتے میں قرآن پاک ختم کر لیتے. آج پورے رمضان میں لوگوں کا قرآن پاک پورا نہیں ہوتا. غور کیجئے اور قرآن پاک پڑھنے کا شوق پیدا کیجئے. حماد بھائی نے بھی جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آگے ہم بڑھتے جا رہے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ ابھی تک کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. مقابلہ لگتا ہے آخری سیگمنٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون آگے جاتا ہے. آئیے ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب چاروں اسلامی بھائیوں کے 14 نمبر ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ اور وہ ہے مدنی. جناب مدنی گلدستے میں چاروں اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ سوال ہوں گے اسی مدنی گلدستے کے اندر سے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ اور یہاں موجود اسلامی بھائی کتنی توجہ اور کتنے غور سے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. میرے پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ علم دین سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ علم دین کی فضیلت سے تو قرآن و حدیث مالا والے. قرآن کریم میں ہے کہ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں سے اس کے بندوں میں سے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں، علم والے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے، بالخصوص ان کے کہ جو علم والے ہیں ان کے درجات بلند فرماتا ہے. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، کہ کیا برابر ہیں وہ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں. حدیثوں میں بھی اس کے فضائل الحمدللہ کافی ہے. ایک چھوٹا سا رسالہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا علم کے فضائل پر ہے، فیضان علم و علماء، چھوٹا سا رسالہ ہے. ایسے فضائل علم کے کہ مزے کو مزہ آ جائے گا. یہ مکتبۃ المدینہ کا آپ حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گا آپ کو. یہ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں، سب پڑھیں اس کو. بہت مختصر ہے، تھوڑے سے صفحے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین امید ہے اس مدنی گلدستے سے بھی علم سیکھنے کا جذبہ بیدار ہو کہ کیا بات ہے علماء کرام کی اور کیسے کیسے فضائل ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کہ یہاں چاروں اسلامی بھائیوں نے کتنا غور سے دیکھا ہے مدنی گلدستہ. سوال کریں گے ہمارے ہود بھائی سے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا تھا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ علم دین سیکھنے کی کیا فضیلت ہے. علم دین سیکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے ہمارے بلال کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ مولانا نقی علی خان. مولانا نقی علی خان. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت نے ایک رسالے کا ذکر کیا تھا، مشتبہ آپ بتائیں گے وہ رسالہ کون سا؟ فیضان علم علماء. فیضان علم و علماء. یقین کریں یہ کمال کی کتاب ہے، بہت مختصر سی ہے، مگر وہ پڑھنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں ان فضیلتوں کا کیسے حامل بن سکتا ہوں، میں بھی عالم بن جاؤں یا کم از کم طالب علم بن جاؤں اور علم سیکھنے والا بن جاؤں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں احمد بھائی یہ بتائیں مدنی گلدستے کا موضوع کیا تھا؟ علم دین سیکھنے کی کیا فضیلت ہے. علم دین سیکھنے کی کیا فضیلت ہے. بہت غور سے دیکھا ہے جناب، مس نہیں کیا کسی نے. یہاں بھی سارے جواب درست ہو گئے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب تک شاید یہ دوسری بار ہوا ہے یا تیسری بار ہوا ہے کہ کوئی غلطی چاروں سیگمنٹس میں کسی نے نہیں کی ہے. اگلے 2 سیگمنٹ کرنے ہیں مگر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس ناظرین ایک بڑا پرانا سا منظر ہے. آج مجتبیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ عرصہ پہلے بھی جب یہ چھوٹے تھے تو ذہنی آزمائش میں آئے تھے، تو اس وقت کیا ہوا تھا ہم اس کی بھی ایک جھلک آپ کو دکھائیں گے. پہلے 1-2 کالز لیتے ہیں پھر چلتے ہیں. جی بھائی مجھے آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پسند ہے اور میں اسے بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میں آپ کا ہر سیزن میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ. اگلی کال دیجیے گا. حاجی حبیب آپ کہاں چلے جاتے ہیں حضور؟ آپ کی ذہنی آزمائش نہ ہونے سے ہماری گھر میں آزمائش ہو جاتی ہے. پھر وہ بچے ضد کرتے ہیں آج حاجی حبیب کیوں نہیں آئے آج، پھر ان کو پورا انٹرویو دینا پڑتا ہے. پھر ان کو بورڈ لیا ہوا ہے، اس بورڈ پہ جو ان کو پھر وہ لفظ بنانے کے لیے دیا جاتا ہے، تو ہماری آزمائش ہو جاتی ہے. تو برائے مدینہ آپ جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں یا اپنا نعم البدل اپنا نائب ہمیں عطا فرمائیں.
چلیں جناب، یہ دوسرا والا آپشن زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک چیز کو کنٹینیو کرنا مشکل ہے. انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ کوئی ایسے اسلام بھائی تیار ہو جائیں. ویسے کل ہم سوچ رہے تھے، ہم نے مشورہ بھی کیا تھا کہ ہم کسی اسلامی بھائی کے ذریعے ایٹ لیسٹ ذہنی آزمائش کروا لیں، مگر مجلس نے مشورہ دیا کہ چلیں ایک دن آپ بریک لے لیں. تو بچوں آپ بھی ضد نہ کیا کریں، اور انسان ہے کبھی اس کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، کوئی اور مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، اور اینڈ آف دا ڈے رمضان کے بعد اگر زندگی رہی تو پھر سلسلہ تو ختم ہو ہی جائے گا. پھر انشاءاللہ سیزن 12 لے کر ہم آئیں گے انشاءاللہ. آئیے ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام مکی اختاری ہے. پیارے عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کا یہ کلام بہت اچھا لگتا ہے. میں شوق مدینے جاؤن دا، میرے دل وچ حسرت زور ہے. ہمارے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ آپ کو، آپ کے سارے گھر والوں کو مدینہ پاک کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے. ایک اور کال دیتے ہیں. جی عبدالحبیب صاحب، آج آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کی اپریسیشنز کا. ناظرین آئیے مشتبہ رضا کا ایک چھوٹا سا پرانا مدنی گلدستہ شاید بہت ساروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دے گا. جب اس وقت بھی یہ ہوا تھا تو جتنے منچ پہ لوگ تھے سبھی بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے. ایسا ہوا کیا تھا، آئیے دکھاتے ہیں. جی جناب، اب نمبر آپ کا کون سا لینا ہے؟ آپ نے نمبر کون سے باقی ہیں بتائیے. اسکرین پر نمبرز 2 یا 6؟ 2 نمبر. سبحان اللہ. اس جگہ کا نام بتائیں جہاں داخل ہونا عین کعبہ شریف میں داخل ہونا ہے. یتیم. حتیم. 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. حتیم جواب درست دے دیا ہے. جی 6 نمبر باقی رہ گیا تھا. 6 کے پیچھے سوال کیا ہے؟ جی مشتبہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں کعبے کے اندر جانا مانا جائے گا؟ کوئی جائے گا تو حتیم ہے. اور غلطی سے سبقت لسانی ہوئی، لیکن کچھ جملے کہتے ہیں نا سب کے لیے ایک یادگار سی بن جاتی ہے. بہرحال آپ سب کی کالز کا شکریہ. انشاءاللہ کچھ بچوں کی ویڈیوز بھی تھیں ہمارے پاس، شاید اگر وہ ریڈی ہیں پہلا روزہ رکھنے کے حوالے سے تو وہ بھی اگر چلا دیں. جی وہ چلا دیں ذرا. ماشاءاللہ. آج میرے بیٹے نے پہلا روزہ رکھا ہے، اس کی خوشی میں ہم اپنے بیٹے کو ہار کرائیں گے. یہ مبارک میرا سائیں حسان بھائی بھی نا بیٹے کو ہار کرائیں. آپ کو پہنا رہے ہیں حسان بھائی. ادھر دیکھ کر عمران مدنی بھائی جو ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم کے میں کہوں تو روح رواں ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ بیٹے کی ویڈیو کل جب مجھے ملی تو میں نے کہا کہ اس کو ہم انشاءاللہ سلسلے میں چلائیں گے. اللہ ان کے بچوں کو، ان والدین کی آنکھوں کا نور بنائے، اور جو بچے بھی ماشاءاللہ پہلا روزہ رکھ رہے ہیں ایک اور بھی یہ بتایا چلے وہ بھی دکھا دیں، دل جوئی ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام آمنہ محمد علی ہے. میں کراچی میں رہتی ہوں. میں 4 ایج کی ہوں. میں مریم کی بات شوق سے دیکھتی ہوں. میں آپ کو ایک نعت سناؤں گی. حال دل کسی کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے تم کسی کے بر پہ جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے تم میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں. یہ میری پہچان ہے. ماشاءاللہ جناب. اللہ کی رحمت سے یہ بھی بچوں کی کالز وغیرہ بھی چلی ہیں، اور امید ہے کہ ان کی دل جوئی ہوئی ہوگی. آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. ویسے تو مقابلہ ایکولی ہے، بلکہ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، کیونکہ 2 سیگمنٹ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں. امید ہے کہ 4 بجے ہمیں مفتی شفیق صاحب بھی جوائن کریں گے. بڑی پیاری باتیں ان کی ہوں گی، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. آئیے سلسلے میں اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں زیارات مقامات مقدسہ. جی زیارات مقامات مقدسہ میں چاروں اسلامی بھائیوں کو کچھ زیارتیں دکھائی جائیں گی. ناظرین آپ کے بھی IQ لیول کا ٹیسٹ ہے، آپ کی بھی یادداشت کا ٹیسٹ ہے. آپ بھی غور سے دیکھیں، یہ بھی غور سے دیکھیں کہ یہ مقامات زیارات کون سے ہیں، پھر آپ سے سوال ہوگا. جی بیر عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں مشہور ہے ماشاءاللہ.
جی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ یادگار ہے بنگلہ دیش میں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی سے منسوب یہ تالاب ہے اور یہ بھی بنگلہ دیش میں موجود ہے. داتا علی حجویری سبحان اللہ لاہور میں یہ دربار موجود ہے. کیا بات ہے داتا حضور. سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی عراق بغداد میں حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کا یہ مزار مبارک ہے. سبحان اللہ. اصحاب کہف کے زمانے کے پتھر جو ہیں برتن جو ہیں ان کے حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارڈن میں یہ مزار شریف موجود ہے. بحر میت جس کو ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی جارڈن میں ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں مزار ہے. عین موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا یہ چشمہ ہے جو پانی نکلتا ہے یہاں سے. جناب یہ کچھ زیارتیں دکھائی گئی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ کیسے یاد رکھی ہیں انہوں نے. ہود بھائی کو بتائیے ان کو کون سی زیارت پہچاننی ہے. اصحاب کہف کے زمانے کے برتن. اصحاب کہف کے زمانے کے برتن بتایا یہ جاتا ہے کیونکہ یہ غار کے قریب تھے اور جب ہم گئے تو ہمیں یہ بتایا گیا. آئیے آپ کو بھی یہ منظر قریب سے دکھاتے ہیں. جی یہ کچھ پرانے آثار ہیں, کچھ برتن اور کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جس کو اصحاب کہف کے زمانے سے نسبت حاصل ہے, اس بہت پرانے دور سے نسبت حاصل ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی. جناب یہ آپ نے دیکھا اور آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بلال بھائی کو کیا پہچاننا ہے. جی بلال بھائی بتائیے. حضرت بایزید بستامی سے منسوب تالاب. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی سے منسوب تالاب بنگلہ دیش میں یہ تھا. بالکل ٹھیک ہے جناب, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اس تالاب میں بڑے عجیب قسم کے کچھوے ہمیں دیکھنے کو ملے. میں نے بھی لائف میں پہلی بار دیکھے تھے. ایسا کیا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ والوں کی کرامتیں پہلے بھی ظہور پذیر ہوتی رہیں اور آج بھی دنیا کے کئی مقامات پر وہ یادیں وابستہ موجود ہیں. اس وقت ہم جس تالاب کے کنارے ہیں سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس کو خاص نسبت حاصل ہے. یہاں رہنے والے بتاتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر ایسے کچھوے پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں. اور یہاں بسنے والوں سے, یہاں کے رہنے والوں سے جب ہم نے معلومات کی تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر تشریف لائے تو جنات جو تھے وہ آپ کے قریب رہتے, آپ کی خدمت کرتے, اور جب آپ کے جانے کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گویا ان کو یہ دعا دی, کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں حضور, ہمارا کیا بنے گا. تو آپ نے ان کو جو دعا دی وہ کچھووں میں تبدیل ہوئے اور اب لوگ یہاں آ کر ان کچھووں کی گویا خدمت کیا کرتے ہیں. ہے بات بڑی عجیب لیکن اللہ والوں سے منسوب ہے اس لیے ہم نے اس کو دکھا دیا. مشتبہ کو کیا پہچاننا ہے دکھائیے جناب. یہ کس بزرگ کا مزار ہے؟ زوار. آپ کے پاس 10 سیکنڈ ہے, ابھی بھی غور کر لیں. دکھائیں دوبارہ. 7 سیکنڈ ہے. نہیں جناب, یہ حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزار نہیں ہے. بتائیے کس کا مزار ہے؟ حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ تعالی کا مزار ہے اور غلطی ہو گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان کے مزار کی زیارت قریب جا کے کرتے ہیں. اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, اللہ والوں سے جو وابستہ ہے مقام
चलें, अब तक के सिलसिले में पहली मिस्टेक हुई है और अब बारी है हम्माद भाई की। बताइए उन्हें क्या ज़ियारत पहचाननी है? बीर मैयत, पीर तो नहीं है, बहरे मैयत। बहरे मैयत जी, ये इसको डेड सी भी कहा जाता है, दुनिया का एक अजूबा भी कहा जाता है। क्यों अजूबा कहा जाता है? आइए आपको उसके करीब से मनाजिर दिखाते हैं। याद रहे ये मकामात मुक़द्दसा नहीं है, ये इबरत का मकाम है, ये अजाब का मकाम है, लेकिन ये दुनिया के लिए एक अजूबा बना हुआ है, इसलिए हम वहाँ गए थे, बड़ी नीयतें करके गए थे। वो एक टॉपिक है, कभी आप इस सिलसिले को देखेंगे इंटरनेट पर जाकर तो पता चलेगा वो कौन सा टॉपिक है जिसकी वजह से इस जगह पर अजाब आया था। ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था। आइए उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। बशक्ल रंगो गुल पर हकीकत में खार है दुनिया, एक पल में इधर से है उधर, 4 दिन की बहार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। बहरे मैयत, डेड सी, ये बहरे मैयत क्यों है? ये डेड सी क्यों है? इसके अंदर कोई आबी हयात नहीं है। इस जगह पर दिन के औकात में, बल्कि किसी भी औकात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक अजाब की जगह है। जो हमने पढ़ा है इस बारे में बड़ा ही दर्दनाक मामला है, लेकिन इस नीयत के साथ आए कि यहाँ के बारे में आपको बताएं और फिर इबरत हासिल करें। और एक बड़ा अहम मैसेज हम यहाँ से आपको देना चाहते हैं कि इस कौम पर अजाब आया तो क्यों आया। इस पूरे समुंदर में नाजरीन एक भी जिसको आप कहें ना कि जानवर जिंदा नहीं रहता। समुंदर के अंदर कोई जानवर है ही नहीं, इतना नमकीन पानी है। और इसकी बड़ी तफसील दास्तान है, इसको आप सुनेंगे इंटरनेट पर जाकर। ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा हमारा सिलसिला सर्च कर लें और ब्रैकेट में अगर आप डेड सी लिख देंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मिल जाएगा, तो उसको जाकर अब आप करेंगे। तो इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह एक बार फिर हम स्कोर बोर्ड की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक कॉल बताया जा रहा है, ले लें, फिर इंशाल्लाह हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी जी अब्दुल हबीब अंकल, आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं, कोई पंजाबी कलाम सुना दें। एक्चुअली मसला यह है कि इस वक्त अगर मैं पंजाबी कलाम सुनावांगा तो तुहाडी भी सैरी तुसी तो कर ली होगी। पंजाब दे विच साडा वक्त थोड़ा ही रह गया है और सानू सैरी भी करनी है और सिलसिला भी ख़त्म करना है, तो फिर किसी सिलसिले विच तुहानू सुना देंगे। चलें जनाब, अब अगली चलें स्कोर बोर्ड दिखा दें। 18 नंबर हैं हमारे हूद भाई के, सबके 18 हैं। मुश्तबा रजा तारी भाई के 16 हैं, 2 नंबर से पीछे हैं। मगर आखिरी सेगमेंट में सबके पास मौका होगा मुकाबले में वापस आने का, क्योंकि ये बजर राउंड है। आइए शुरू करते हैं, दुरुस्त कीजिए। जनाब मैं चाहूँगा उससे पहले कि हम मुकाबले को आगे लेके चलें, एक एक बार अपनी बेल चेक कर लें। जी 1-2 सेकंड के ब्रेक के बाद करेंगे। जी अब आप करें, ठीक है, अब आप करेंगे 1-2 सेकंड के ब्रेक के बाद। जी अब करें, ठीक है। मुश्तबा कर चुके। अब चारों एक बात को याद रखिएगा कि लफ्ज़ आप में से कोई भी बैल बजाएगा तो जिसकी फर्स्ट बैल होगी वही ब्लिंक होगी, बाकी किसी की ब्लिंक नहीं होगी। तो ये मत समझिएगा कि मेरी बैल ख़राब हो गई है, वो हमारे कंप्यूटर में सिस्टम लगा हुआ है, जिसने पहले बैल बजाई उसकी बैल जो है वो ब्लिंक होगी। लफ्ज़ आपने दुरुस्त करना है। पहला लफ्ज़ क्या है जो दुरुस्त करना है, आइए देखते हैं। बैल बजाई है मुश्तबा ने, मुल्तज़म। अल्लाह अकबर, इनका कहना है ये मुल्तज़म है। क्या ये जवाब दुरुस्त है? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मुकाबले में फिर सबके नंबर बराबर हो गए हैं। अब 3 सवाल हैं जो फैसला करेंगे कि कौन आज पहले नंबर पर रहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। बताइए वो लफ्ज क्या है? फिर बैल मुश्तबा ने बता दी है, इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह अकबर, ये 1 सेकंड में जवाब कैसे दे रहे हैं? बताइए जनाब, क्या इब्राहिम बिन अदहम? जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अल्लाह, बैल हम हूद भाई ने बजाई है, कबाला बख्शिश। कबाला बख्शिश, क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी सवाल है, मेरी भी बजी है। अच्छा लास्ट सवाल है। अच्छा थोड़ा सा मैं कहूंगा कैमरामैन जरा बैल पे भी नजर रखें। इस बार बताया गया कि 2 बैल एक साथ बजी है। बहरहाल हूद भाई ने जवाब दे दिया, तो 2 कैसे बज रही है? क्या एक साथ बज सकती है? अच्छा पहले इनकी बजी, अच्छा ठीक है, ओके। तो अब लास्ट सवाल है और हूद और मुश्तबा के नंबर इक्वल हैं और देखते हैं कि आखिरी सवाल में कौन इनके बराबर भी आ सकता है
اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی آگے چلے جائیں. یہ یاد رہے کہ غلط جواب مقابلے سے باہر کر دے گا. آئیے دیکھتے ہیں آخری سوال درست کیجئے گا. بیل بجائی ہے مشتبہ نے, اب کیا یہ جواب دے پائیں گے؟ نہ جواب دینے کی صورت میں نمبر مائنس ہو جائیں گے. معروف کرکی, حضرت معروف کرکی. کیا یہ معروف کرخی ہے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ اکبر. ویسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, ہود آپ اور مشتبہ, اور ویسے بیل تو آپ بھی بجا رہے تھے لیکن شاید سیکنڈ کا بھی کوئی تھوڑا سا فرق تھا, تو اتنا فاسٹ آپ لوگ ریپلائی کیسے دے دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو. ہاں یہ ضرور ہے ناظرین کہ ہم نے ان کو کچھ ورڈز دیے ہوئے تھے اور انہی ورڈز میں سے ان کو یہ جواب سلیکٹ کرنے تھے, لیکن اتنا فاسٹ کیسے پہچانتے تھے؟ ہود کیا تیاری کی تھی؟ امی کی وجہ سے امی نے کافی تیاری بھی کرائی تھی, چھوٹے بھائی کا بھی اس میں کردار تھا اور خود بھی. یہ تو آپ نے ورڈز میں کوئی ایسی پہچان رکھی ہوئی تھی کہ آپ لوگ بیل بجاتے؟ پہچان تھی, جیسے خواجہ حسن بصری میں صرف سواد ہے, باقی جو لفظ ہیں ان کے اندر سواد نہیں تھا. ہاں جناب, یہ آنے والے لوگوں. مشتبہ آپ کیسے اس کو پک کرتے رہے؟ اسی طرح الفاظ سے چھوٹی بہن نے بہت محنت کی, اس سب میرے کو بار بار نکال کے دیا, بولا اس میں یہ, اس میں وہ ہے. چلیں جناب, گھر والے نے بھی لگتا ہے مقابلے میں حصہ لیا. مشتبہ پیچھے گئے پھر آگے آ گئے, ان کو بھی مبارک, اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے سلسلے میں تشریف لائے. اللہ کرے کہ صرف مقابلے کے لیے نہیں, ہم ویسے بھی علم دین سیکھیں اور دین متین کے خدمتگار بنیں. ناظرین امید ہے سلسلہ پسند آیا ہوگا. اگلے سلسلے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. امید ہے کہ کچھ دیر میں مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. آئیے آپ کو سیگمنٹ دکھاتے ہیں, بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے بات ہے کچھ خاص. پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل اور سیگمنٹ ہے بات ہے کچھ خاص. اعداد و شمار کے مطابق فروری 2020 سے پانی کا استعمال پاکستان میں 10% سے زیادہ بڑھ گیا. واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی کے مطابق صرف لاہور میں پانی کی کنزمپشن ایک ماہ میں 700 ملین گیلن تک ہو گئی, اور وجہ یہی ہے کہ جب سے وائرس آیا سب نے ہاتھ دھونے کی تلقین کی. WHO کی گائیڈ لائنز کے مطابق واقعی اگر 20 سیکنڈ تک صحیح انداز سے ہاتھوں کو دھویا جائے تو یہ بہت زبردست پریکاشنری میجر ہے, حفاظتی تدابیر ہے, لیکن احتیاط کے ساتھ. یاد رہے IMF کے مطابق وہ ممالک جہاں پانی کم ہے, جہاں پانی کی قلت ہے, پاکستان اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے. اور ان حالات میں میک ایوری ڈراپ کاؤنٹ. ہاتھ ضرور دھوئیں لیکن صابن لگاتے وقت نل کا بند کر دیں, نل کا تھوڑا کھولیں اور برش کرتے وقت بھی نل کا بند کر دیجئے. پانی بہت بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں تو جب پانی چاہیے ہوتا ہے جاتے ہیں, نل کا کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے. یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق 45 ممالک دنیا کے ایسے ہیں جہاں صاف پانی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کم از کم 6 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے. انسان کے جسم میں 37 کھرب خلیے ہیں. ہر خلیے کو, سیل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کھانے کو ہضم کرنے میں, گندے مواد کے اخراج میں, پینے کے لیے, کھانا پکانے کے لیے, بجلی پیدا کرنے کے لیے پانی چاہیے. اور یہ جو پانی لیک ہو رہا ہوتا ہے, پائپ سے رس رہا ہوتا ہے, ٹینکی لیک کر رہی ہوتی ہے, ہم پرواہ نہیں کرتے. ایسا نہ کریں, اس کی فوراً مرمت کروا لیجئے. کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف USA میں 1 ارب گیلن پانی ضائع ہو جاتا ہے اس لیکیج کی وجہ سے, جو 1 کروڑ 10 لاکھ گھروں کی پانی کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اور زراعت میں, ایگریکلچر میں پانی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے حیران کن ہوگی کہ ایک خاندان جس میں 4 افراد ہوتے ہیں, ان کے ایک دن کے کھانے کے لیے 24,000 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے, یعنی بیج بونے سے لے کر پلیٹ تک آنے کے لیے. لیکن زراعت میں جو میتھڈ آف اپلیکیشن ہے, یعنی پانی کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے, وہ سب جگہ ٹھیک نہیں ہے. بہت زیادہ پانی ضائع کیا جاتا ہے. اس کے لیے جدید طریقے بھی آ چکے ہیں. ماہرین کی رائے کے مطابق پانی کو ابال کر پینا چاہیے, اس سے کافی جراثیم مر جاتے ہیں اور یہ بیماریوں سے بچت کی اچھی صورت ہو سکتی ہے. پانی ضائع نہ کیجیے, پانی بڑی نعمت ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मनचन के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर इस प्रोग्राम में, इस सिलसिले में शिरकत का शर्फ हासिल हुआ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद बातें अर्ज़ करूँगा। आज दुनिया के अंदर हर आदमी कामयाबी की जुस्तजू में रहता है और जो बहुत ज़्यादा दुनिया कमा लेता है या दुनिया के अंदर शोहरत पा लेता है, लोग उसे बोलते हैं कि ये कामयाब हो गया। बेशक लोगों की इस ज़ाहिरी नज़रों में वो कामयाबी शुमार की जाती है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते कौन सा मुसलमान जिसे अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये उम्मती, ये मोमिन, ये मुसलमान कामयाब हुआ, तो हर मुसलमान को ये कोशिश करनी है कि अपने अंदर वो औसाफ पैदा करे, अपने अंदर वो आमाल और वो अफ़ाल बजा लाने की कोशिश करे कि उस आदमी के बारे में कहा जाए कि जो कुछ कुरान और हदीस बयान फरमाता है कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ मोमिन कामयाब हुआ, तो बेशक ये मुसलमान कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। यानी एक वो कामयाबी जो जिसको दुनियादार या आम दुनिया कहती है कामयाब हुआ, यानी दुनिया के मालो मता और इन मामलात के अंदर, और एक वो कामयाबी कि जिसे अल्लाह और उसके रसूल फरमाएं कि ये कामयाबी असल कामयाबी है। तो अल्लाह फरमाता है जिसे दोज़ख की आग से बचा लिया गया हो और जहन्नम में दाखिल कर दिया गया हो, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया हो, जहन्नम से बचा लिया हो, फरमाया ये कामयाब, फ़क़द फ़ाज़, ये कामयाब हुआ। और अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून। कुरान पाक की एक पूरी सूरत है, सूरतुल मोमिनून, जिसके अंदर वो कामयाब मोमिन जिनके औसाफ बयान फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि कौन से लोग हैं जिन्हें फरमाया कामयाब हुए। तो इरशाद फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फरमाया बेशक मोमिन कामयाब हुए, ईमान वाले कामयाब हुए। तो कामयाबी का पहला अमल ईमान है कि आदमी सिद्क़ के दिल से, सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान, उसके रसूलों पर ईमान, उसके तमाम नबियों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उन तमाम चीज़ों पर ईमान हो। और ईमान कहते ही दिल की तस्दीक को है, ज़बान से इकरार, फिर ये इसके साथ मिलता है ताकि सब लोगों के यहाँ जो उसके अहकामात हों वो उसका तरत्तुब उस पर हो सके। असल दिल की तस्दीक, और फिर जैसे जैसे इकरार बिल लिसान और उसके बाद अमल बिल जवारे, यानी उसके अमल के अंदर जैसे जैसे इजाफा होता है उसका ईमान बहुत पुख्ता हो जाता है, उसका ईमान कवी हो जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के पास मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ वो सुनाई देती। एक आवाज़ ऐसी आती कि जैसे मक्खियों की भिनभिनाहट होती है, मक्खियों के उड़ने की आवाज़। आप कहीं भी शहद की मक्खियाँ हों या आम भी मक्खियाँ हों, तो अगर कुछ ज़्यादा तादाद में हो तो उसकी एक आवाज़, एक अपनी एक साउंड है, गूंज है। फरमाते हैं एक आवाज़ ऐसी वो सुनाई देती। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ऐसा ही लगा कि गोया के वही का नुज़ूल हो रहा है। तो फरमाते हैं हम कुछ देर वहीं ठहरे रहे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कैफियत जाती रही
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے۔ وہ دعا کے کلمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا، کمی نہ فرمانا، ہمیں زیادہ دینا، کمی نہ کرنا۔ اور پھر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ ہمیں عزت دینا، ذلت سے بچانا، ذلت سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ پھر عرض کی، اے اللہ ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ کرنا۔ اور کہا کہ اے اللہ ہمیں چن لے، ہمیں منتخب فرما لے، اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، ہم پر کسی دوسرے کو منتخب نہ فرما، ہمیں چن لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگتے ہوئے، اے اللہ ہمیں بھی راضی کر دے اور ہم سے تو بھی راضی ہو جا۔ ایمان والوں کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ایک صفت یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کلمات عام طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جب ان کا نام آتا ہے تو ہم ان کے لیے یہ بولتے ہیں، اور اللہ کے اولیاء کا تذکرہ آتا ہے تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں۔ لیکن رضی اللہ عنہ یہ غیر صحابی یعنی ولی کے لیے بھی، کسی ایسے کے لیے بھی بولنا، اللہ کے اولیاء کے لیے بھی بولنا، یہ بھی جائز ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ کون؟ فرمایا یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ خوف داخل ہو گیا، اللہ سے ڈر گیا، یہ اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں کہا، اے اللہ ہمیں بھی راضی فرما دے اور ہم سے تو بھی راضی ہو جا۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 10 پر عمل کر لے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ سورہ مومنون کی 18ویں پارے سورہ مومنون کی ابتدائی وہ 10 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے مومنین کی وہ صفات بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے فرمایا یہ ان کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ جنت الفردوس، جنت کے بڑے درجات ہیں۔ اور ارشاد فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو تم جنت الفردوس مانگو۔ رب سے جنت ہمیں سوال کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک رمضان شریف کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان کے اندر 4 خصلتیں، 4 صفات کی کثرت کرو، 4 عادتوں کی کثرت کرو۔ ان میں سے 2 عادتیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ 2 عمل ایسے کرو۔ پہلا عمل لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف، کلمہ طیب پڑھتے جائے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے جائے۔ اور دوسرا عمل ارشاد فرمایا استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرو۔ یہ وہ 2 عمل ہیں جن کی وجہ سے ارشاد فرمایا اللہ تم سے راضی ہوگا۔ اور پھر فرمایا 2 چیزیں ایسی بھی ہیں، یہ بھی لازم رکھو اپنے اوپر، یعنی تم اس سے مستغنی نہیں ہو، بے پرواہ نہیں ہو، یعنی یہ بھی اپنے ساتھ لازم رکھو۔ ان میں سے ایک اللہ سے جنت مانگتے رہو اور دوسری جہنم سے پناہ مانگو۔ جہنم سے پناہ مانگنا اور جنت کا سوال کرنا۔ اور وہی آیت مبارکہ جو میں نے ابتداً تلاوت کی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا ہو اور جنت میں جسے داخل کر دیا گیا ہو، بے شک وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ سحری بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز کچھ آپ کے ساتھ گفتگو بھی رہے گی، اور آپ کے سوالات بھی اگر
کوئی آپ سوال پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ سوالات بھی اپنے ریکارڈ کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم اس پروگرام میں ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ کچھ بات تھوڑی سی میں آگے لے کر چلتا ہوں، جس میں مومنین کی جو صفات بیان فرمائی، تو فرمایا مومن وہ کامیاب ہوئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ کہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ پہلا عمل اس کی نماز ایسی ہو اس میں خشوع خضوع ہو۔ خشوع خضوع بڑا لفظ عام ہے، لیکن ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ کیا کبھی ایسی میری نماز میں یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں یا نہیں۔ نماز کے اندر آ کر آدمی اس کے ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھے۔ ظاہری طور پر نماز کو سنتوں، آداب یعنی اس کے فرائض، واجبات، یہ تو سب کمپلیٹ، ساتھ ساتھ سنت اور آداب، احترام، یہ سب ان چیزوں کا بجا لا کر نماز پڑھے۔ اور باطنی طور پر یہ کہ توجہ الی اللہ، ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک۔ ارشاد فرمایا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں تو یہ تو یقین مانو رکھو، یہ اپنے اس وقت سوچ گمان میں یہ نقش کر لو، کیا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے، پھر ساتھ ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، ذہن میں اس کے تصور یہ جمتا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی شخص جب نماز سے پھر باہر بھی جائے گا، کسی کام کاج میں جائے، یہ کاروبار میں جائے، یہ اپنی ملازمت پہ جائے، یہ گھر کی زندگی گزار رہا ہو کہیں بھی، تو اس کے ذہن میں جب یہ نقش ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر گناہوں سے کوسوں دور ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے یہ آدمی دور ہو جائے گا۔ تو کوشش کرنی ہے اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع لانے کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج لوگ طرح طرح کی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ذرا میں آپ کو صرف آپ نماز کے لیے توجہ الی اللہ رکھنی، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ جی جب آدمی ادھر ادھر اپنی توجہ لے کے جاتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ رب کی رحمت نے تیری طرف توجہ کی ہے اور تو کسی اور طرف توجہ کر رہا ہے، پڑھ نماز رہا ہے، توجہ تمہاری کہیں اور جا رہی ہے۔ ارے رب کی رحمت کا رخ تیری طرف ہو چکا ہے، اب تو اپنے دل کو بھی تو اس طرف مائل رکھ، کیوں اپنی توجہ کسی اور طرف لے کے جا؟ وہ فرشتہ ندا دے کر اس آدمی سے کہتا۔ تو جب بھی نماز پڑھے توجہ کے ساتھ، خاص طور پر اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کا دیدار اس طرح، یہ ظاہری جاگتے ہوئے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کو دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیدار ممکن ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی نے بھی بیداری میں اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ یہاں بتانا وہ مقصود ہے کہ اگر تم یعنی تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہو، تو ظاہر ہے آج آدمی کسی افسر کے پاس جاتا ہے، اپنے باس کے پاس جائے، کسی بڑے عالم کے پاس جائے، پیر صاحب کے پاس جائے، تو بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے، اپنی زبان، اپنے دل، یعنی گویا کہ بڑا محتاط رہتا ہے۔ جب علماء کے پاس جائے، مشائخ کے پاس جائے، تو اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے۔ اچھا چلو دنیاوی طور پر بھی کسی افسر یا بڑے آدمی کے پاس جائے تو بڑی دل میں کیفیت، ایک تبدیل کیفیت ہوتی۔ ناظرین، رب عز و جل کی بارگاہ میں جب آدمی جائے، اس وقت یہ کیفیت بدرجہ اولا بہت زیادہ خشیت والی ہو، خوف والی ہو۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے ان کی نماز سے متعلق پوچھا، علی جان تم آپ کی نماز کا انداز، تو وہ فرمانے لگے کہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے میں اچھی طرح طہارت، وضو سب کچھ کر لیا، تو پھر اپنے سارے اعضاء کو ایک جگہ جمع کر لیتا ہوں، گویا کہ اپنی توجہ کا مرکز بھی عبادت کو ایک طرح کا بنا لیتا ہوں۔
اور سب طرف سے توجہ ہٹا کر اور ایسے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں گویا کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے سامنے خانہ کعبہ ہے، میری دائیں طرف جنت ہے، میری بائیں طرف دوزخ ہے، اور میرے پیچھے ملک الموت ہے، اور زندگی کی آخری نماز ہے۔ کا یہ تصور میرے ہوتے ہیں گویا کہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ اب جس بندے کو یہ ہو کہ زندگی کی آخری نماز، وہ کتنی توجہ سے نماز پڑھے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں پھر جیسا قیام کرنا ہے، جیسا رکوع کرنا ہے، جیسا تشہد میں جانا ہے، سارے طریقے کے مطابق ان کو ادا کرتا ہوں، اور یہ تصور رہتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ کیا فرمانے لگے؟ میں اس طرح نماز ادا کر کے پھر میں نہیں جانتا میری نماز قبول ہوئی ہے یا رد ہوئی ہے۔ یہ بزرگوں کا انداز تھا، میری نماز قبول ہوئی یا رد ہوئی، یہ فرماتے۔ اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا حضور کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا 30 سال سے، 30 سال سے میں اسی انداز سے نماز کو پڑھ رہا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز جب قصدن کریں گے، ہم سوچیں گے، اور آپ اپنے قلبی طور پر دیکھیے گا، آپ کو دل میں بہت سکون داخل ہو جائے گا، ذہنی طور پر ٹینشنوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ہو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، رب نے اپنے ذکر میں دلوں کا چین رکھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں مومنین کی جو قرآن پاک میں یہ صفات میں سے پہلی صفت بیان فرمائی گئی اور انہیں جنت کا وارث فرمایا گیا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے، وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان صفات کے ساتھ ہمیں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذہنی قلبی سکون بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، سحری آپ جاری رکھیں، ساتھ ساتھ عبدالحبیب بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے سوالات کالز وغیرہ بھی۔ جی، سورہ مومنون کی آیات ماشاءاللہ، جی پہلی آیت آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کامیاب لوگوں کا جو وصف قرآن نے بیان کیا۔ ناظرین، واقعی یہ مفتی صاحب نے بڑا اچھا ٹاپک لیا ہے، اور میری گزارش ہے کہ 18ویں پارے کی شروع، 18ویں پارے کے شروع کی جو یہ آیات ہیں، اس کو ضرور خود بھی آپ تفسیر قرآن صراط الجنان سے پڑھیے، اس کے اندر جو تفسیر ہے وہ بھی پڑھیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، سکسیسفل ہو جاؤں، تو یہ آیات انشاءاللہ آپ کو راستہ بتائیں گی کہ سکسیسفل کون ہیں، کامیاب کون ہیں۔ کچھ کالز بھی لیتے ہیں سلسلے میں، آپ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا، قرآن دازی وہ ذرا پیپر ہوں تو وہ بھی لے آئیے گا، اور آج کا سوال بھی کرنا تھا، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جناب مفتی صاحب، آپ کے اس پروگرام سے ہمیں بہت اچھی معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں وہ اکثر اس کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے مدنی چینل نے، اس سے ہمیں بہت مسجانہ معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ آپ سے ایک سوال تھا کہ بچے کی یا بچی کی جو عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جو بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھانی چاہیے، تو اس کے حوالے سے عرض کر دیں کہ اگر اس میں کچھ کمی یا بیشی دنوں میں ہو جائے تو اس میں کوئی ثواب میں کمی آئے گی یا اسی دنوں میں پڑھانا ہے؟ 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن، یہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بزرگوں کے بعض بزرگوں سے یہ ہے کہ وہ اس عمر میں ان کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے بسم اللہ کا اس طریقے سے بچوں کی جب بسم اللہ کی جاتی ہے تو اس عمر کا خیال رکھتے ہوئے برکت لینے کے لیے اگر ایسے کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ کی جو رسم بھی ہمارے ہاں رائج ہے، اگر اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہوتا ہو تو بالکل آپ اس کو کیجئے۔ اور یہ مدت جو آپ نے کہی ہے نا کہ اس کے کوئی آگے پیچھے ہو جائے، کوئی حرج نہیں کسی طرح کا۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے کے قابل بھی ہے، تو پھر اس کو بلا وجہ 4 سال تک روکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں، اب 3 سال کے اندر ایک اچھا خاصا اگر اسے پڑھنا آ چکا ہے تو اب اسے 4 سال 4 مہینے 4 یا 10 دن یا 4 دن ہونے تک اگر اس کا انتظار کریں گے تو یہ روکنا مناسب نہیں ہے۔ آپ اس کو پڑھانا شروع کر دیں، اگر شروع سے ہی پڑھنے کی اس کی عادت اچھی ہے، پڑھ سکتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے 3 سال کے اندر پڑھانا شروع کر دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن
تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا تھا. تو اس عمر کے اندر ہمارے کئی بزرگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اس طرح پڑھ لیا تھا. تو بہرحال اگر کوئی بزرگوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ اس عمر میں کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے, اور بسم اللہ کی رسم کی جاتی ہے. اگر اس میں کوئی خلاف شرع معاملہ نہ ہو تو بہرحال وہ رسم میں بسم اللہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر بچہ پہلے ہی پڑھنے کے قابل ہو جائے تو پھر عمر کا یہ انتظار نہ کریں, اسے بسم اللہ پڑھا کر قرآن شروع کر دیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب, چائے بھی آپ کی آ گئی ہے. جی بالکل, اور چائے کا وقت بھی ختم ہو جائے گا. سوال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. میں جب تک جو ہے وہ ایک سوال ناظرین سے کر لیتا ہوں جس کا جواب آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے, کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال رمضان المبارک کی کس تاریخ کو ہوا تھا؟ اور یہ جواب آپ کو ملے گا شرح شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ میں, اور اس کو آپ تلاش کر لیجئے. اچھا, آج آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا, میں جواب اس کا بتا دیتا ہوں. قرآن دازی والے پیپر شاید میں اٹھا تو آگے پیچھے ہو گئے, وہ کل کوشش کریں گے دوبارہ اس کو کر لیں گے. اور سوال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ صاحب سر رسول اللہ ہوگا یہ, ٹھیک ہے نا, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب تھا جنہوں نے صحیح جواب دیا. آپ کو جواب صحیح ہونا مبارک ہو. قرآن دازی میرا خیال ہے ہم کل کر پائیں گے, آج نہیں کر پائیں گے. آئیے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکتے اس کا کفارہ بتا دیں پلیز. جو روزے نہیں رکھ سکتے بیماری کی حالت میں, یہ بڑا اہم کوشچن ہے. دیکھیں عبدالحبیب بھائی, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مرض کی وجہ سے وہ فوراً اس کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں. بعض کسی کو شوگر کا مرض ہے یا کسی کو اور مرض ہے, کوئی ٹیمپریری کبھی کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کا فدیہ دیتے ہیں, یا کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں, یا روزہ رکھوا دیتے ہیں, یا افطار کرواتے ہیں. اچھا, پنجاب سائڈ میں بہت یاد ہے کہ وہ بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھئی اسی کو افطاری کرنی ہے, یا اس کو سحری کرانی ہے اور اس کو افطاری کرانی ہے, یعنی اس طرح کر کے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو روزہ رکھوا رہے ہیں. اچھا, اپنا روزہ رکھ رہا ہے, وہ اپنا روزہ رکھ رہا ہے. صحیح ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فمن کانا منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, کہ رمضان کے دنوں میں جو مریض ہو یا جو سفر پر ہو, یعنی مسافر شرعی, تو ان کے لیے یہ کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ تعداد ان کو پوری کرنی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو مریض ہے تو مرض کی وجہ سے وہ کفارہ نہیں دے گا, فدیہ نہیں دے گا. اس کو واقعی اگر مرض اس کا ایسا ہے کہ اس کے لیے روزہ ترک کرنے کا عذر ہے تو ٹھیک ہے, وہ ابھی نہیں رکھ پا رہا, تو جب وہ صحت مند ہو تو اس وقت ان کی قضا رکھنا پڑے گا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو گرمیوں میں یہ پرابلم ہے اور واقعی ان کا ایسا شدت والا معاملہ ہے کہ عذر قابل قبول شرعی طور پر ہو تو ٹھیک ہے, سردیوں میں پھر وہ, لیکن ان کو قضا کریں گے, ان کا فدیہ نہیں ہے کہ ابھی سے فدیہ دے کے وہ ریلیکس ہو جائے. مریض کے لیے یہی حکم ہے. فدیے کا جو حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ, وہ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ ہو. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ شیخ فانی, جس کے اندر عمر کی وجہ سے بھی اور مسلسل ایک ایسا ذوف آ گیا اس کے اندر, اب نہ گرمی میں نہ سردی میں کبھی بھی اس کو روزہ رکھنے کی بظاہر کوئی کسی طرح بظاہر لگتا نہیں کہ اب یہ صحت والا اور طاقت والا ہوگا, یا اس کی طاقت ایسی آ جائے گی. تو یہ جو غلط فہمی لوگوں میں بہت ہے کہ مریض کا فوراً فدیہ ادا کر دیں, کفارہ دے دیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح عورت جو ہے وہ کچھ ایام اس کے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے, تو وہ بھی فدیہ دے کر تو اس کی جان نہیں چھوٹے گی نا, اس نے قضا ہی کرنی ہے. نہیں بالکل, عورتیں وہ جو مخصوص ان کے پیریڈ ہیں, مخصوص ایام ہے, تو ان کی بھی ان کو قضا کرنی ہے. شریعت نے نماز کے لیے ان کے لیے رخصت رکھی, معاف فرما دیا, کیونکہ نماز میں ظاہر ہے کہ یہ ایک نیچرل معاملہ ہے کہ عورت کو ہر مہینے یہ معاملات ہیں. تو اب پچھلی نمازیں ابھی قضا نہیں ہوئی, اگلی پھر اگلی, تو شریعت نے نماز اس پر معاف رکھی ہے. لیکن روزہ سال میں ایک ہی دفعہ, ایک مہینہ ہی ہے, اور اس کے دن یاد رکھنا آسان ہے, 5 دن ہے, 7 دن ہے, 10 دن ہے, تو ان کو بالکل اس کی قضا کرنی ہوگی. آئیے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ بہو ساس کو دے سکتی ہے زکوٰۃ؟ دوبارہ کال چلا دیں. بہو ساس کو زکوٰۃ, بہو ساس کو زکوٰۃ, بہو ساس کو زکوٰۃ بالکل. اگر کسی کی ساس زکوٰۃ کی حقدار ہو تو بہو اگر اسے زکوٰۃ اپنی دیتی ہے تو اس کی زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی. اسی طرح اس کا الٹ کر لیں معاملہ, اگر ساس اگر بہو کو دینا چاہے تو یہ بھی ان کو دے سکتے ہیں, لیکن اپنے شوہر کے مال میں ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اور کسی
کا اپنے ماں باپ کے لیے دینا وہ بھی ان کو بھی جائز نہیں، نہ اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب اگر بہو اپنی مال کی اپنی زکوٰۃ اپنے مال کی، یعنی جو بہو کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ اگر ساس کو دیتی تو ٹھیک ہے، لیکن اب پتہ چلے کہ بہو اپنے شوہر کی بھی زکوٰۃ اپنی ساس کو دے رہی ہے، ہاں تو وہ تو ماں ہو جائے گی، وہ ماں ہو جائے گی نا اسے۔ اسی طریقے سے سسر ہے، اب وہ کوئی داماد کو دینا چاہے بالفرض، اور داماد اس کیٹیگری میں پورا اترتا ہے شرعی طور پر، تو سسر نے داماد کو دے دیا تو یہاں اس کی اجازت رخصت موجود۔ لیکن اگر وہ مطلب اس طرف آ جائیں کہ بیٹی کو دے تو بیٹی کو تو نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، یا سسر بالفرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ ان کی جیولری کی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، تو اب اگر وہ اس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں جو اس کی بیوی ہے تو اس کی زکوٰۃ اس کو نہیں دی جا سکے، کیونکہ وہ بیوی کی زکوٰۃ ہی شوہر بیوی کی زکوٰۃ ہی شوہر کو جا رہی ہے۔ یعنی آسان کر دیا آپ نے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے ماں باپ اور بچوں کو نہیں دے سکتے، اسی طرح دادا دادی نانا نانی ہاں کو یہ اوپر تک ہے، دادا دادی نانا نیچے پوتے نواسے سب نیچے تک آئے گا، ان کو بھی نہیں دے سکتے، ہاں نہ اوپر جو ان کے ماں باپ ہیں باو اجداد اس طرح، اور نہ نیچے جو ان کی آگے جن کو اصول و فروع ہم کہتے ہیں، جو اصل بھی ہے نیچے فرع، تو ان کو نہیں۔ اب جو دائیں بائیں رشتے آتے ہیں جیسے بھائی بہنیں، اچھا بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہاں، لیکن ان سب چیزوں میں وہی چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ شرائط پوری اترتی ہے، زکوٰۃ کے مستحق، زکوٰۃ کے مستحق کو حقدار ہو، یہ پورے ہونا۔ کتنے منٹ رہتے ہیں؟ ایک اور کال، آپ چائے پئیں اور ہم مناجات کی طرف چلتے ہیں کیونکہ ویسے ہی 2-2.5 منٹ رہ گئے ہیں، آپ بھی پانی اور چائے سے فارغ ہو جائیں، 2-3 منٹ ہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ آئیے نعت خواں اسلام میں ہمیں مناجات سنائیں گے۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، زن نہیں بلکہ یقین ہے مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، ہوگا دنیا قبر و محشر میں، ہوگا دنیا قبر و محشر میں، مجھ سے اچھا معاملہ انشاءاللہ ہوگا، درد کی دوا یا رب، انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ایک اور روزے میں ہم داخل ہو گئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آج 13واں روزہ ہے۔ رب کریم جتنے روزے رکھے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں اسے معاف فرمائے، ساری تراویاں ساری عبادتیں قبول فرمائے، بقیہ رمضان بھی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ سارے روزے رکھنا، ساری تراویح پڑھنا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کی آغوش
سکون کے واسطے گنبد خضرا کی آغوش سکون کے واسطے علم و عرفان کے ہمیں یارب دکھا دے راستے. حضرت سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہو گئے، تاجر ہو گئے، بزنس مین ہو گئے، مگر اپنے مقصد پر قائم رہے. اور اصل مقصد کیا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا. جس گھڑی انہیں سرکار کی زیارت ہوئی ہوگی اس وقت کیفیت کا عالم کیا ہوگا. ایک ابرو کے اشارے پر صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر وقت کو یوٹیلائز کیا کرتے تھے. 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، روز 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. جی ہاں، میں ایک ایسے دور میں بات کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے. سوشل میڈیا پر آپ اسکرولنگ کرتے رہیں گے، یہ دیکھا وہ دیکھا یہ دیکھا وہ دیکھا.